निश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नकवी। इस्तक़बाल में माह अज़ा के उन्वान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसकी मोहब्बतों के साए में रहें। आपको और आपके सभी अपनों को अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात खुदा के शर से महफूज रखे और तमाम मखलूक़ात खुदा का किस्म से खैर और भलाई आपको अता करे और आपकी ज़िंदगियों को मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात के ज़ेरे साया रखे। इस्तक़बाल माह अज़ा के उन्वान से हम जो आपके साथ प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं उसका बुनियादी उन्वान जो है हक़ और बातिल, मोहम्मद वाले मोहम्मद की जो है सीरत अतहर या उनके जो कलमात हैं उनके अंडर हम डिस्कस करते आ रहे हैं, जिसमें अभी तक जो है हमने 5 मौज़ूआत डिस्कस किए हैं कि जिसमें हमने बात की कि हक़ और बातिल की तारीफ़ क्या है और उसमें जो बेहिस्सी डेवलप हो जाती है उसका क्या अंजाम होता है। और फिर उसके बाद हमने जो दूसरा अपना शो डिस्कस किया उसके अंदर हमने इनके सोर्सेज़ को देखा कि हक़ और बातिल का जो मंबा है या हक़ का बुनियादी तौर पर मंबा है वो क्या है और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीमात दी हैं जिसको शनाख्त किया जा सके। और इसी मुनासबत से हमने जो तीसरा प्रोग्राम किया वो हमने किया जिसमें हमने खुतबा मिना, नहजुल बलागा और कलाम इलाही से इस्तिफादा किया और देखा कि किस तरीके से आइमा इत्हार और कलाम इलाही हक़ को शनाख्त करने और उसको डिफाइन करने के मुतालिक जो है हमें रहनुमाई कर रहा है। इसके बाद हमने चौथा जो था हमारा शो उसमें बात की कि मेयार हक़ क्या है? क्या ये शख्सियत मेयार हक़ है या कि जो है हक़ हक़ है और अगर शख्सियत भी है तो वो कैसी शख्सियत होगी कि जिसको हम मेयार हक़ समझ सकते हैं और उसकी राह में जब खामोशी इख्तियार करते हैं और ना न्यूट्रल रहने का दावा करते हैं कि मैं ना इनकी तरफ हूँ ना उनकी तरफ हूँ, तो किस तरीके से हम जो है ज़ुल्म का साथ देते हैं और ज़ुल्म को मुस्तहकम करते हैं। फिर उसके बाद जो है 5वां हमने डिस्कस किया कि जब हम हक़ से रूगर्दानी कर लेते हैं और हक़ से दूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि हक़ से रूगर्दानी जो करने के डिफरेंट तरीके हमने इख्तियार किए हुए हैं जिसमें कित्मान और तलबीस को हमने ज़िक्र किया और डिस्कस किया कि उनमें क्या फ़र्क है, जो कि आप हमारे प्रीवियस जो है शोज़ में देख सकते हैं ताकि आपके इल्म में मुकम्मल इज़ाफ़ा हो सके और आप देख सकें कि हक़ को पहचानने के तरीके क्या हैं और उसकी राह में हायल रुकावटें क्या हैं। इसी मुनासबत से आज जो हमारा छठी नशिस्त होगी वो नशिस्त होगी तहरीफ़ हक़ की मुनासबत से कि किस तरीके से लोग जो है कुछ हमने डिस्कशन पीछे कर ली थी और आज जो हम बात करेंगे वो बुनियादी तौर पे होगी कि हक़ और बातिल को जब मिक्स कर दिया जाता है कि फितना ना पड़े, फ़साद ना हो और तफ़रक़े ना पड़े ये सोच कर के हक़ भी आ जाए बीच में और बातिल भी आ जाए, तो उसका अंजाम क्या होता है और इस पर क्या कहते हैं आइमा इत्हार अलैहिस्सलाम। इसी बात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुज्तबा रिज़वी जो कि हमारे साथ पहले दिन से हैं और हम उनकी तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सैयद मुज्तबा रिज़वी, हम खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में और अयाम अज़ा की जो है आपको जो हदियाए ताज़ियत भी पेश करेंगे क्योंकि हम डेली जो है बढ़ रहे हैं अयाम अज़ा की तरफ। इस मुनासबत से आज मैं जो जानना चाहूँगी जैसे कि आज हमारा अगला जो पार्ट है उसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हक़ और बातिल को मिक्स कर दिया जाता है, ये क्या हालत होती है और लोग ऐसा क्यों करते हैं? और इससे नुकसान किसको होता है और फ़ायदा किसको होता है? और लोग ऐसा क्यों करते हैं कि जब मिक्स कर देते हैं और सोचते हैं कि ये बेहतर पोज़ीशन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल क़ुरआनिल अज़ीम व जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नुफ़ूसिना सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। सबसे पहले आपकी और तमाम सामीन व नाज़रीन मोहतरम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और इस दुआ के साथ अपनी बात का आगाज़ करते हैं कि खुदावंद मुताल हमें कलाम अहले बैत को समझने और कलाम खुदा की रोशनी में हक़ और बातिल को पहचानने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। इससे पहले कि मैं आपके सवाल की जानिब बढ़ूँ, एक
خوبصورت حدیث نورانی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے، وہ ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اسی مناسبت سے ہے، حق اور باطل کے موضوع کے اوپر ہے، اور اس کے اندر رسول اللہ حق کے پیروکاروں کو بہت بڑی بشارت دیتے ہیں، ان کو ایک بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں۔ حدیث کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ نے فرمایا السابقون الی ظل العرش طوبی لہم، کہ جو خداوند متعال کے عرش کے سائے میں بڑھنے والے ہیں تیزی کے ساتھ، سبقت کے ساتھ، ان کے لیے بہت خوش بختی ہے، طوبی لہم، ان کو مبارک ہو۔ یہاں پہ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی قیامت کا اگر منظر جو احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کو اگر تھوڑا سا ہم اپنے ذہنوں میں لائیں تو اس دن جب تمام طرف ہولناکی چھائی ہوئی ہوگی اور کوئی امان کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی مگر خداوند متعال کا عرش کا سایہ، کہ صرف اور صرف یہ ایک پناہ گاہ ہوگی۔ تو یہاں پہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ ایسا ہوگا، ایک طبقہ ایسا ہوگا کہ جو بہت تیزی کے ساتھ، سبقت کے ساتھ اس سائے کے نیچے بڑھ رہا ہوگا، اس سائے کی جانب حرکت کر رہا ہوگا۔ فرماتے ہیں طوبی لہم، ان کو مبارک ہو، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بہت بہت، یعنی جس طرح مبارکباد پیش کرتے ہیں رسول اللہ بھی ان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ قیلا یا رسول اللہ ومن ہم، پوچھا گیا کہ اے رسول اللہ یہ لوگ کون ہیں، ان کی کیا خصوصیات و کوالٹیز ہیں جس کی بنا پر اس دن جب کوئی بھی امان میں نہیں ہوگا یہ لوگ تیزی سے خدا کی امان میں پہنچ جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا الذین یقبلون الحق اذا سمعوہ، کہ جب ان کے لیے حق پیش کیا جاتا ہے اور یہ حق کو سنتے ہیں فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ الذین یقبلون الحق اذا سمعوہ، کہ جب حق کو سنتے ہیں، حق ان کے کانوں سے ٹکراتا ہے فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ یہ پہلی خصوصیت ہے۔ یعنی یہاں پر عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ لوگ حق کے مقابلے میں کراہت اختیار نہیں کرتے، حق کے مقابلے میں اعراض یعنی حق سے منہ نہیں موڑتے، جیسا کہ ایک اور رویہ ہے حق کے مقابلے میں اعراض، یعنی جانتے بوجھتے حق کا انکار کرنا، حق کو جھٹلانا، تکذیب حق ایک اور رویہ ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو نہ اعراض کرتے ہیں اور نہ ہی تکذیب کرتے ہیں۔ کیا بس اسی چیز کی بنیاد پر اور اسی خصوصیت کی وجہ سے یہ لوگ فوراً سائے میں پہنچ جائیں گے؟ نہ، یہ پہلی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد ایک اور خصوصیت کا رسول اللہ اضافہ فرماتے ہیں، وَيَبْذَلُونَهُ إِذَا سُئِلُوهُ، اور یہ حق کی خاطر خرچ کرتے ہیں کہ جب ان سے مانگا جائے، یعنی جب ان سے کہا جائے کہ حق کی خاطر خرچ کرو۔ خرچ کرنے کا مطلب صرف مالی یا جانی طور پہ خرچ کرنا نہیں ہمیشہ، بلکہ اظہار حق بھی ایک خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح حق کو ببانگ دہل، جب سارے کے سارے لوگ کتمان حق کر رہے ہیں، وہاں پہ حق کو آشکار کر کے سب کے سامنے بیان کرنا، یہ بھی ایک طرح کا بذل حق ہے۔ لہٰذا وَيَبْذَلُونَهُ إِذَا سُئِلُوهُ، کہ جب ان سے سوال کیا جائے، جب ان سے کہا جائے کہ حق کی گواہی دو، حق کے لیے خرچ کرو، تو یہ مکمل ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے حق کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَيَحْكَمُونَ لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، اور ان کی تیسری خصوصیت ہے کہ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے لیے اس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں جیسا کہ یہ اپنے آپ کے لیے فیصلہ کرنا پسند کرتے ہیں، یعنی جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ حدیث نورانی جو اہل حق اور حق والوں کو، حق کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری عنایت فرما رہی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آپ کے سوال کی جانب کہ کلام امیر المومنین علیہ السلام کی روشنی میں کس طرح سے امام فرماتے ہیں کہ جب حق اور باطل کو ملا دیا جاتا ہے، امام کی تعبیر کے مطابق مزج کر دیا جاتا ہے۔ عربی تعبیر میں مزج یعنی وہی مکس کرنا، دو الگ الگ چیزیں ہیں
ان کو آپس میں ملا کر اس طرح سے ملانا کہ ان میں فرق ختم ہو جائے. یعنی یہاں پر جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے ان کو آپس میں ملا دیں کہ ان میں فرق ہی ختم ہو جائے. اس صورت میں امام فرماتے ہیں کہ یہاں پر شیطان جو ہے لوگوں کے اوپر حاکم بن جاتا ہے. شیطان جو ہے لوگوں کے سروں پر سوار ہو کر ان کو اپنے راستے کی طرف لے کر چلتا ہے. جس طرح سے سابقہ جو آیات تھیں اس میں آپ کی خدمت میں اشارہ فرمایا کہ شیطان نے قسم کھائی کہ لاغوینہم، میں ان لوگوں کو ضرور اغوا کروں گا، ان کو حق کے راستے سے ضرور بھٹکاؤں گا اور ان کو باطل کی طرف لے کر جاؤں گا. اور وہاں پہ خدا نے بھی قسم کھائی، کہا کہ میری عزت کی قسم، جو بھی تیرے پیچھے چلے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ان سب سے جہنم کو پر کر دوں گا. جو بھی تیرے پیچھے چلے گا اس سے جہنم کو پر کر دوں گا. اور یہاں پر اگرچہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ انسان کی عاقبت بخیر نہ ہو اور خدا نہ خواستہ اس کا ہاتھ دامن حق سے چھوٹ جائے، دامن محمد والے محمد سے چھوٹ جائے اور وہ جہنم کا شکار ہو جائے، لیکن اس کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی دنیا بہت اچھی گزرے گی. نہیں، بلکہ اس کی دنیا بھی مضطرب رہے گی. ہم بڑھتے ہیں کلام امیر المؤمنین اور براہ راست جو ہے امام کی جو کلمات ہیں، امام کے جو خطبات ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں تاکہ جو مومنین ہیں ان کو براہ راست امام کی زبانی حق اور باطل کی داستان سنائی جائے. یہ خطبہ نمبر 50 ہے، سرمن نمبر 50. اس کے اندر امیر المؤمنین یہاں سے شروع کرتے ہیں. بہت ہی مختصر سا خطبہ ہے لیکن اس کے اندر اتنے معانی ہیں کہ جو ہے اس کو اگر کئی دفعہ بیان کیا جائے اور جتنی نشستوں میں اس کو بیان کیا جائے پھر بھی اس کے لیے ہر نشست کم پڑے گی. ہم یہاں پہ صرف ایک ترجمے کی حد تک اکتفا کریں گے اور باقی انشاءاللہ مومنین کرام خود جو ہے اس کو مطالعہ کریں گے اور دیگر جو بزرگ علماء ہیں جنہوں نے اس کی تشریح کی ہے اور تفسیر کی ہے ان کی جانب رجوع کریں گے. اس کے اندر امام فرماتے ہیں وَمِن كَلَامِهِ علیہ السلام انما بدء وقوع الفتن. امام علیہ السلام یہاں سے بیان فرماتے ہیں انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع، کہ کب فتنے ظاہر ہوتے ہیں، کب بدعتیں لوگوں کے درمیان وقوع پیدا کرتی ہیں. امام فرماتے ہیں کہ جب جو لوگ ہیں وہ ہوا و ہوس کی اتباع کرتے ہیں. احواء تتبع، ہر انسان کے اندر ہوس ہوتی ہے لیکن ہوس کا ہونا کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، بلکہ ہوس اس وقت نقصان دہ ہوتی ہے جب اس ہوس کی پیروی کی جائے، جب اس ہوس کو اپنا امام بنا کر اس کے پیچھے ایک مقتدی کی طرح چلا جائے. اس وقت یہ ہوس انسان کو گمراہی کے گڑھے کے اندر لا کر ڈبو دیتی ہے. یہ پہلا امام نے فرمایا وَأَحْكَامٌ تُبْدَعْ. امام نے دوسرے جو عنصر بیان فرمایا کہ کب فتنے ظاہر ہوتے ہیں، کب امتیں، کب مسلمان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. فرمایا پہلا جو عنصر ہے وہ احوا ہے، وہ ہوا و ہوس ہے جس کی پیروی کی جائے. دوسرا عنصر وَأَحْكَامٌ تُبْدَعْ، اور خدا کے دین میں احکامات میں بدعت ایجاد کیا جائے، یعنی جو خداوند متعال نے دین کے اندر مقرر نہیں کیا دوسرے اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر دیں. یہ جو ہے وہ بدعت کا ایجاد کرنا فتنوں کا باعث بنتا ہے. وَيُخَالَفُ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ وَيَتَوَلَّ عَلَيْهَا رِجَالًا عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ. تیسرا جو عنصر امام بیان فرماتے ہیں وہ یخالف فیہا کتاب اللہ، کہ جب کتاب خدا کی مخالفت کی جائے، جب کتاب خدا کے برعکس عمل کیا جائے، اس وقت جو ہے لوگوں کے درمیان فتنے ظاہر ہوتے ہیں. یہ تیسرا عنصر امام بیان فرما رہے ہیں. اور یہیں پر آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کروں کہ ان کوالٹیز یہ جو امام بیان کر رہے ہیں ہم اس کو لائیں اور لا کر ہر اس معاشرے کے اوپر تطبیق کریں، ہر اس معاشرے پر فٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جہاں پر یہ فتنے ظاہر ہوئے ہیں، جہاں پر بھی فتنے نظر آ رہے ہیں، جہاں پر بھی بد امنی، جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، حتیٰ بد امنی تو ایک دنیاوی فائدہ ہے اور جو ہے کیا نام ہے
اس امنیت و سیکیورٹی کا نہ ہونا ایک دنیاوی نقصان ہے کہ انسان اضطراب، انسان خوف، خطرہ محسوس کرتا ہے، لیکن وہاں پر بھی آپ کو یہی عناصر ملیں گے۔ چوتھا جو عنصر امام فرما رہے ہیں وَيَتَوَلَّ عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَالًا عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ، کہ جب بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو اپنا ولی بنا لیں لیکن خدا کے دین سے ہٹ کر، یتولا اسی ولی بنانے سے ہے، مولا، تولی، اور جیسا کہ ہمارے فروع دین کے اندر بھی ایک شمار کیا جاتا ہے تولا اور تبرہ۔ تولا یعنی کسی کو اپنا ولی ماننا، اس کی ولایت میں آنا، یہ تولا کہلاتا ہے۔ تولا کا معنی صرف اور صرف محبت نہیں ہے، اور یہ بھی ایک قسم کے معنی ولایت کے اندر وہ اس کو باطل کے ساتھ ملایا گیا ہے کہ یہ جو ولایت کا معنی سرپرستی ہے اس کو ہم نے جوڑ دیا ہے کس کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ۔ اور یہ سمجھے کہ صرف اور صرف اگر بعض شخصیات کی محبت دل میں رکھ لیں اور اس سے کوئی ان سے فائدہ حاصل نہ کریں، ہم نجات پا جائیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ چار عناصر امام نے بیان فرمائے، اس کے بعد امام آتے ہیں اس نقطے کی طرف فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِن مِزَاجِ الْحَقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتَادِينَ۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر باطل جو ہے وہ حق سے مکس ہونے سے رہ جائے، یعنی باطل کو خالص رکھا جائے، حق کے ساتھ ملایا نہ جائے، اور باطل اور حق کی ایک کھچڑی نہ پکائی جائے، ایک اس طرح کا مکسچر نہ بنایا جائے کہ جس کے اندر باطل و حق اس طرح سے ملا دیے جائیں کہ ان میں تمیز نہ ہو سکے، ان میں فرق معلوم نہ ہو سکے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر باطل خالص رہتا تو اس صورت میں یہ جو باطل پر چلنے والے ہیں ان کی نگاہوں سے باطل مخفی نہ رہتا۔ یعنی امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آج یہ لوگ جو باطل پر چل رہے ہیں، یہ ایک وجہ جس وجہ سے باطل پر چل رہے ہیں چونکہ باطل کو حق کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، فرق ختم کر دیا گیا، باطل اور حق کو ملا کر ان کے سامنے پیش کیا گیا، یہ لوگ حق سمجھ کے اس کو قبول کر رہے ہیں۔ لہٰذا امام ویسے فرماتے ہیں یہاں پہ فَلَوْ ایک أَنَّ چیز چھوٹی سی الْبَاطِلَ، بات بتائیں گے، کیونکہ آپ بات کریں کہ باطل اور حق، یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اسی خطبے میں بدعت کا ذکر ہوا کہ اکثر لوگ بدعت کے معنوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں، اس کی بھی وضاحت کیجیے گا اپنی فردر ڈسکشن میں۔ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ لوگ مکس کر دیتے ہیں اور اگر خالص رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تفرقہ پھیلا دیے، یعنی جب ظاہرہ آپ حق کو باطل سے الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا کوئی بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں بڑا فتنہ فساد ہوتا ہے، لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اس بندے نے فساد پھیلا دیا، یہ بہت فتنہ پرور ہے، اور مطلب اس کو ہی مس انڈرسٹوڈ کر لیا جاتا ہے، اس کو ہی غلط سمجھ لیا۔ تو یہ کیا رجحان ہے اور اس سے کیسے بچا جائے اور یہ کیا کس طرف نشاندہی کرتا ہے، اس کی بھی تھوڑی صاف وضاحت کیجیے۔ جی پہلے ہم کلام امیر المومنین کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوال کی جانب بڑھیں گے۔ امام یہاں پہ فرماتے ہیں کہ فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِن مِزَاجِ الْحَقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتَادِينَ، کہ اگر باطل جو ہے وہ حق کے ساتھ مکس نہ کیا جائے، اس صورت میں یہ جو باطل پر تیزی کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کی نگاہوں سے یہ مخفی نہیں رہے گا بلکہ ان کے سامنے آشکار ہو کر آ جائے گا، اور اس صورت میں یہ لوگ اس سے پرہیز کریں گے۔ اور حق اگر وہ کھول کر بیان کر دیا جائے اس صورت میں کیا ہوگا؟ وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِن لَبْسِ الْبَاطِلِ، یہ وہی تلبیس کی طرف امام اشارہ فرما رہے ہیں، اور تبھی آپ نے یہاں پر جو کلمہ استعمال کیا لبس الباطل، یعنی اگر حق کو لباس سے پہنایا جائے اور حق کو واضح و آشکار طور پر پیش کر دیا جائے، اس صورت میں امام فرماتے ہیں انقطعت عنہ السنن المعاندین، کہ انقطعت عنہ السنن المعاندین، امام فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جو بھی دشمنان حق ہیں ان کی زبانیں خود بخود کٹ جائیں گی۔ یعنی اگر حق کو واضح طور پہ پیش کیا جائے اور حق کو کسی چیز کے ساتھ نہ ملایا جائے، اس صورت میں جو دشمنان حق ہیں ان کی زبانیں خود بخود خاموش
ہو جائیں گی۔ اگلی جو امام فرماتے ہیں لیکن کیا کیا جاتا ہے، حق کو بھی خالص نہیں رکھا جاتا، باطل کو بھی خالص نہیں رکھا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں وَلَكِنَّ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا زِغْصٌ وَمِنْ هَذَا زِغْصٌ فَيَمْزَجَانِ۔ امام فرماتے ہیں لیکن یہ کیا جاتا ہے کہ ادھر سے بھی ایک مٹھی اٹھایا جاتا ہے، ادھر سے بھی ایک مٹھی اٹھا کر دونوں کو مزج کر دیا جاتا ہے، دونوں کو اس طرح سے ملا دیا جاتا ہے جس طرح سے پھر ان میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، ان میں فرق ختم ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے سامنے حق اور باطل آشکار نہیں رہتا، بلکہ حق جو ہے وہ باطل کی آمیزش کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ فَهُنَالِكَ، اب جب یہ کیا جائے کہ حق اور باطل کو ملا دیا جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امام فرماتے ہیں فَهُنَالِكَ الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَاءِ، یہاں پر لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے، یہاں پر شیطان لوگوں کے اوپر حاکم اور ان کا ولی بن جاتا ہے، یستولی بھی اسی ولی سے ہی ہے، جیسے کہ شیطان کب لوگوں کا ولی بنتا ہے کہ جب پہلے شیطان صفت لوگ یا خود ہی شیطان کے جو چیلے ہیں، شیطان کے جو پیروکار ہیں، وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ملانے کے بعد جو ہے وہ شیطان لوگوں کے اوپر ولی بن جاتا ہے۔ وَيَنْجُ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ اللَّهِ الْحُسْنَى، لیکن امام فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک گروہ پھر بھی نجات پا جاتا ہے کہ جو خداوند متعال کی طرف سے ہدایت رکھتا ہے، یعنی وہ اس حق اور باطل کو ملانے کے چکر میں نہیں آتا، وہ اس ظاہری دھوکے میں نہیں آتا، بلکہ اس کی بصیرت اتنی تیز ہوتی ہے کہ جو اس کو حق اور باطل واضح طور پہ جدا کر کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ یہاں پر اگر ہم ایک نقطے کی جانب غور کریں جو آپ کے سوال کا ایک حصہ تھا، وہ ہے بدعت۔ بدعت کہتے ہیں دین کے اندر کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا کہ جو دین میں موجود نہ ہو، جو دین کے اندر شامل نہیں ہے، اس کو دین میں ڈالنا، یہ بدعت ہے۔ اور یعنی تعریف بدعت جو ہے یہ تو سب فرقوں کے نزدیک و سب مسالک کے نزدیک ایک ہی ہے کہ وہ چیز کہ جو دین کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کو دین کے نام پر بیان کرنا، یہ بدعت ہے۔ لیکن مصادیق بدعت کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، ہر مسلک جو مصداق پیش کرتا ہے وہ اپنے مسلک کے مطابق بدعت کا مصداق پیش کرتا ہے۔ بعض مسالک کے نزدیک بزرگان دین، انبیاء کرام، حتیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے جو مزار ہیں ان کے روضوں پر جانا، یہ ایک بدعت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دینی عمل نہیں ہے، لیکن ایک اکثریت اس کو دینی عمل کے طور پہ کرتی ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے، دین کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، درست نہیں ہے ان کے نزدیک۔ جبکہ دوسرے اس کو کاملاً رد کرتے ہیں، اور ائمہ اہل بیت کی طرف سے بھی روایات ہیں کہ یہاں پر جایا جائے اور آپ جا کر ان کے روضوں سے ہدایت حاصل کریں، کہ ائمہ معصومین کا فرمانا ہے اور خود قرآن مجید کا بھی ہے کہ جو راہ خدا میں شہید ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، بلکہ خداوند متعال کے ہاں سے رزق پا رہا ہے۔ تو ہمارے ائمہ سے افضل و رسول خدا سے افضل کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنی وفات اور اپنی شہادت کے بعد بھی لوگوں کو ہدایت فراہم کر رہا ہو، اور ان کا مزار، ان کا روضہ، ان کی زیارت گاہ، یہ آج بھی لوگوں کے لیے ایک منبع ہدایت ہے۔ اسی طرح بعض دیگر جو فرق ہیں وہ کچھ اور چیزوں کو بدعت کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک مثال کے طور پہ کچھ خصوص نمازیں، جیسا کہ اہل تشیع کا جو ان کے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کے نتیجے میں نظریہ ہے کہ مستحب نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتیں، بلکہ مستحب نماز اس میں یہ حکم ہے کہ اس کو انفرادی طور پہ ادا کیا جائے، لیکن دوسروں نے مستحب نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، لہٰذا اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بدعت ہے، یہ دین میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اور اس طرح کے جو مسائل ہیں، جو اختلافی مسائل، اور ہمارا مد نظر ان اختلافی مسائل کو پیش کرنا نہیں، بلکہ یہاں پر بدعت کا معنی سمجھانا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں ایک نظر اگر ہم سید الشہداء کے زمانے پر ڈالیں تو آپ
جس چیز کو بدعت قرار دے رہے ہیں وہ ان چیزوں میں نہیں الجھے ہوئے تھے آپ، ان چیزوں میں آپ نہیں جو ہے وہ لوگوں کو آپ نے کنفیوز کیا ہوا تھا کہ یہ عمل بدعت ہے یا یہ عمل بدعت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آپ علیہ السلام نے لوگوں کو یہی بتایا کہ اے لوگوں دیکھو بدعتیں ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن کون سی بدعتیں ظاہر ہو رہی ہیں؟ سب سے بڑی بدعت یہی ہے کہ حلال خدا کو حرام کیا جا رہا ہے۔ جس جس چیز کو خدا نے حلال قرار دیا ہے اس کو مملکت اسلامیہ کا جو سرکاری دین ہے، جو رسمی دین ہے، اس کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ مملکت اسلامیہ جو اس وقت ایک پلید ترین انسان جس کو سید الشہداء نے فرمایا کہ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق، کھلم کھلا فسق کرنے والا یہ انسان، اس نے جو رسمی و سرکاری دین بنا کر پیش کیا تھا اس کے اندر یہ ساری چیزیں اس نے حرام قرار دی ہوئی تھیں، اور جو حرام خدا تھا اس کو حلال قرار دیا ہوا تھا۔ شراب کھلم کھلا پی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ دیگر بے تحاشا ایسے جرائم تھے کہ جو یہاں پر انجام دیے جاتے تھے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں دیکھو یہ کھلم کھلا بدعت جس کو ہر مسلک بدعت قرار دیتا ہے، کوئی مسلک انکار کر ہی نہیں سکتا کہ یہ چیز بدعت نہیں ہے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بڑی بدعت کیا ہے؟ تمہارا ان بدعتوں کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لینا، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ حلال خدا کو حرام کرنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس سے بڑا جرم کیا ہے کہ تم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو، دیکھنے کے بعد اس طرح کا رد عمل پیش کرتے ہو کہ گویا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے تم نے۔ لہٰذا یہاں پر جو حق اور باطل کو ملایا جاتا ہے، اس مقام پر انسان کو ایک ایسے میزان کی ضرورت ہے کہ جو حق اور باطل کو جدا کر دے، اور اسی کو قرآن مجید نے نام دیا ہے فرقان کا، کہ قرآن مجید کا جو ایک نام ہے، ایک اسم مبارک ہے، وہ ہے فرقان۔ فرقان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب زمانہ یا اور حالات جو ہے حق اور باطل کو آپس میں ملا دیں، قرآن آ کر واضح طور پہ ان میں دوبارہ جدائی ڈال دیتا ہے، ان کو بالکل الگ کر دیتا ہے، صاف اور شفاف طور پہ ان میں کوئی جو ہے کیا نام ہے ملاوٹ نہیں رہنے دیتا، بلکہ سب الگ کر دیتا ہے، سب کے لیے واضح طور پہ روشن اور کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں ہمیں فرقان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور یہیں پر ایک حدیث نورانی بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور آپ کو بھی اسی لقب فاروق کے ساتھ جو ہے وہ نوازا گیا، اس لقب کے ساتھ آپ کو یاد کیا گیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس وجہ سے کہ آپ جو ہیں حق اور باطل کے درمیان جدائی کا معیار ہیں، آپ حق اور باطل میں جدائی کا جو ذریعہ ہیں وہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ بزرگ صحابہ دیکھ کے فرماتے ہیں، تابعین فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بھی ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص مومن ہے یا منافق تو ہم اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے، جب ذکر علی کرتے تھے تو اگر اس کے چہرے سے کراہت، ناپسندیدگی اور نفرت کے آثار ظاہر ہو جائیں ہم سمجھ لیتے تھے کہ اس کے دل میں نفاق ہے، اس کا ایمان خالص نہیں ہے بلکہ منافقت کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اگر اس کا چہرہ کھل جائے تو ہم سمجھ لیتے تھے کہ یہ مومن ہے۔ یہاں پر حدیث نورانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث کتاب مناقب کے اندر ذکر کی گئی ہے، اور اس مناقب جو مرحوم خوارزمی ان کی کتاب ہے، اس کتاب کے مصنف مرحوم خوارزمی ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب مناقب کے اندر رسول خدا کی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ ان ابی لیلہ قال، کہ ابی لیلہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ نے یہ فرمایا، قال رسول اللہ سیکون من بعد فتنۃ، کہ میرے بعد ایک فتنہ آئے گا، میرے بعد ایک ایسا فتنہ آئے گا، یعنی فتنہ بھی اسی چیز سے ہے جیسا کہ کلام امیر المومنین میں بھی تھا کہ جب لوگ
احوا اور ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں تو فتنہ وجود میں آتا ہے، فتنہ ظاہر ہوتا ہے۔ رسول اللہ بھی پیشن گوئی فرما گئے تھے کہ میرے بعد فتنہ وجود میں آئے گا، اس فتنے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَالْزِمُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب، کہ جب ایسا فتنہ آ جائے تو اس وقت علی ابن ابی طالب کے ساتھ چپک جاؤ، ان کے ساتھ بس کھڑے ہو جاؤ، ان کے ساتھ لگ جاؤ، ان کا دامن نہ چھوڑو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ الْفَارُوقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، چونکہ علی حق اور باطل کے درمیان فاروق ہیں، فرق کرنے والے ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ ایک فاروق کی ضرورت ہے، ایک فرق کرنے والا میزان چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ نے ایک اور دفعہ حضرت عمار سے فرمایا کہ، اور حضرت عمار کو بھی حق اور باطل کے درمیان ایک میزان قرار دیا، فرمایا یقول لعمار، کہ ابو ایوب انصاری جو رسول اللہ کے انتہائی بہترین اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے، فرماتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا لعمار بن یاسر، کس کے حق میں فرمایا؟ عمار کے حق میں فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ وانت مع الحق والحق مع، عمار کے بارے میں فرمایا کہ اے عمار، آپ کو ایک فئہ باغیہ قتل کرے گا، آپ کو باطل والے لوگ قتل کریں گے، جبکہ آپ حق پر ہوں گے اور حق آپ کے ساتھ ہوگا۔ بس یہاں پر دیکھیں ان شخصیات کو رسول اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فاروق قرار دیا ہے۔ فاروق کا معنی بھی یہی ہے، اور جیسے کہ اہل سنت برادران ہمارے خلیفہ دوم کو فاروق کہتے ہیں۔ معنی فاروق کیا ہوتا ہے؟ فاروق کا معنی یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی ذات، اور رسول اللہ کی زبانی یہ جو لقب ہے یہ مولا کائنات امیر المؤمنین کے لیے بیان کیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں جب بھی حق اور باطل کو ملایا جائے تو ایک فرق کرنے والا میزان، ایک فاروق کی تلاش میں رہنا چاہیے، کہ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ کلام اہل بیت کی روشنی میں ہمیں فاروق عنایت فرمائے۔ آپ کا جو سوال تھا اور اس کا جو بقیہ حصہ ہے اس کو آپ ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیجئے، تاکہ میرے ذہن میں بھی اور سامعین و ناظرین محترم کے ذہن میں بھی وہ سوال دوبارہ سے تکرار ہو جائے۔ ہم حق اور باطل کے متعلق بات کر رہے تھے کہ جب عوام خاموش ہو جاتی ہے اور باطل اختیار کر لیتی ہے تو وہ باطل جو ہے انسان کو، اور انسان جو عوام ہے وہ ایسا کیوں کرتی ہے، اور وہ کئی دفعہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عوام سمجھتی ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے اس میں پارٹیسپیشن کی، جس طرح ہم نے اپنی پریویس میں بھی جو ہے یہ سب ڈسکس کیا۔ تو کیا کس طریقے سے عوام کو بیدار کیا جائے، متحرک کیا جائے، یا ان کے اندر یہ احساس اس طرح سے ہو کہ وہ اپنی اس غیر ذمہ داری کو جو ہے وہ بدل سکے ذمہ داری کے احساس سے؟ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے اچھا، گا، پھر میں وہ آپ کی سوال آواز میرے آخر ذہن میں سے، کٹ گئی تھی۔ میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جو ہے وہ پچھلا سوال میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں ریپیٹ کرتی ہوں کیونکہ وہ میرے ذہن سے تھوڑا سا نکل گیا ہے، تو میں پہلا سوال جی یہ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ہمارے یہاں پہ عوام، اکثریت جو ہماری عوام ہے وہ حق اور باطل کو اگر شناخت کر بھی لیتی ہے تو وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں لوگ، اور غیر ذمہ داری ہی بنتی ہے اگر ہم دین کی اس میں دیکھیں کہ جب ہمارے سامنے حق کی بھی اور باطل کی بھی صورتیں واضح ہوتی ہیں مگر ہم سٹینڈ نہیں لے پاتے، جن بھی وجوہات پہ کہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو، خاندان کو خطرہ ہے، تو اس چیز کو اپنے اندر کیسے زندہ کیا جائے، احیا کیا جائے کہ انسان حق کے ساتھ کھڑا ہو اور باطل کو مستحکم نہ کرے، تاکہ ہم، اور اس کا آخرت میں کیا نقصان ہے؟ یعنی ایک تو نقصان ٹھیک ہے کہ آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ پھر وہ باطل پھر آگے جا کر باطل کے ساتھ ہی رہتے ہیں، مگر اس کے علاوہ کیا پھر وہ معاف کر دیے جائیں گے؟ کیا وہ یا کہ وہ ہمیشگی کی اس میں پستی میں چلے جائیں گے، یا کوئی اس میں اپنے آپ کو بچانے کا بھی میں چاہتی ہوں کہ
کوئی طریقہ بتائیں، میں کنفیوز اسٹیٹ میں کھڑا ہوا ہوں اور میں کس طرح اپنے آپ کو امپاور کروں، وہ طاقت کہاں سے ملے گی کہ جو انسان کو حق کے ساتھ کھڑا کر دے۔ جس طرح سے کہ آپ کی خدمت میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ ایک تو وہی موقع ہے کہ جب عوام حق اور باطل کے درمیان کنفیوژن کا شکار ہیں، تو یہاں پر ان کو ایک فاروق چاہیے، ایک فرقان چاہیے، اور فرقان جو ہے وہ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرے، حق کو باطل سے بالکل جدا کر کے واضح طور پہ صاف اور شفاف طور پر رکھ دے۔ یہ جو فرقان کی ذمہ داری ہے، حق کو بیان کرنے کی ذمہ داری ہے، یہ بنیادی طور پر انبیاء علیہم السلام و ان کے بعد ائمہ معصومین کی ہے۔ لیکن جس طرح سے ہم ابھی پردہ غیبت کے اندر ہیں اور پردہ غیبت کے اندر ہیں اور ہمارے امام وقت جو ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، اگرچہ زمین پر موجود ہیں لیکن ہم ان سے براہ راست استفادہ نہیں کر پا رہے۔ اس موقع پر یہ ذمہ داری جو ہے وہ علماء کرام کے حوالے کی گئی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ورثۂ انبیاء ہیں، اور احادیث کے اندر یہی بیان کیا گیا کہ علماء جن کو ورثۂ انبیاء قرار دیا گیا درہم و دینار لینے میں وارث نہیں ہیں، بلکہ جو انبیاء کی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں وارث ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ انہی علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ایسی صورتحال، جب ایسا معرکہ پیش آئے، اس صورت میں حق اور باطل دونوں کو واضح، صاف، شفاف طریقے کے اوپر کھول کر بیان کریں۔ یہاں پر اگر آپ کی خدمت اقدس میں اور سامعین محترم کی خدمت میں جو ہے ایک واقعہ نقل کیا جائے تاریخ کے حوالے سے، تو وہ بہت زیادہ ہماری بصیرتوں میں اضافہ کرے گا اور جو صاحبان علم ہیں ان کی ذمہ داری کو معین و مشخص کرے گا۔ یہاں پر صاحب علم سے مراد ضروری نہیں کہ وہ امامہ بسر ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس نے کسی حوزہ علمیہ کے اندر ایک عمر لگا کر پڑھا ہو، نہ، بلکہ صاحبان علم آپ جتنا جانتے ہیں اور جتنا وسیع آپ کا سوشل سرکل ہے، آپ اسی سوشل سرکل کے اندر صاحب علم ہیں۔ آپ جو باتیں جانتے ہیں آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں، دوسروں کی غلط فہمی، ان کی کنفیوژن کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک اچھے سخنور ہیں، آپ کے پاس قوت کلام ہے، بولنے کی طاقت ہے، آپ اس کو استعمال کر کے لوگوں سے کنفیوژن اور حیرت کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک اچھے لکھاری ہیں، رائٹر ہیں، تو آپ اس ہنر کے ذریعے اور اس فن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو حق اور باطل کا معیار بتا سکتے ہیں۔ اس واقعے کی جانب بڑھتے ہیں کہ جب امام کاظم علیہ السلام آپ زندان میں تھے اور آپ کو کئی مرتبہ زندان میں بھیجا گیا، یہاں پر آخری مرتبہ جب آپ زندان گئے کہ جو سب سے طویل ترین مدت تھی آپ کی زندان میں، جو لگ بھگ 13 سال اور کچھ مہینوں کے اوپر مبنی تھی، اور اسی کے اندر امام علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت وقوع ہوتی ہے، تو یہاں پر امام کا ایک وکیل تھا جس کا نام ابن ابی حمزہ بطائنی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو ابی حمزہ بطائنی تھا، یہ شخص امام علیہ السلام کی جانب سے وکیل معین کیا گیا تھا اور شیعوں سے خمس و زکوٰۃ اور دیگر اموال وصول کرتا تھا، اور اس کی ذمہ داری تھی کہ امام کی طرف سے جو سہم امام و سہم سادات جو شیعہ خمس نکالتے تھے وہ اس کے حوالے کرتے تھے۔ اس کے پاس چونکہ امام علیہ السلام زندان میں تھے اور اس سے مال طلب نہیں کرتے تھے، تو اس کے پاس خمس و زکوٰۃ کی جو رقومات تھیں ان کی ایک اچھی خاصی مقدار وہ اس کے پاس جمع ہو گئی تھی۔ اب جب اس کے پاس یہ مقدار جمع ہوئی اور امام کی نیابت میں، امام کی وکالت میں اس نے یہ مقدار، یہ پیسے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے کہ اسی اثناء میں امام کاظم کی شہادت رونما ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کے جانشین امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام وہ امامت کے منصب کو انہوں نے سنبھالا اور اپنی امامت کا آغاز کیا، تو آپ نے تمام وکلاء کو خط لکھے اور کہا
کہ اپنے امر امامت یعنی آپ نے وکالت کے تحت جتنا پیسہ جمع کیا ہے وہ میری طرف بھجوا دیں، وہ مجھے ارسال کر دیں، اور میں ان کاموں کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ان فرائض کو انجام دینا چاہتا ہوں جس کے لیے یہ پیسہ جمع کیا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ شخص ابی حمزہ بطائنی یہ شخص انکار کر دیتا ہے، چونکہ اس کے پاس بہت مال و دولت تھا، بے تحاشا خمس و زکوٰۃ اس کے پاس جمع ہو گیا تھا، اور اس زمانے میں سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، لہٰذا اس نے انکار کر دیا، کہا کہ آپ امام ہی نہیں ہیں، بلکہ امام کاظم کا کہ کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی نسل میں امامت نہیں ہے، اور امام کاظم شہید نہیں ہوئے بلکہ پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں، اور یہی مہدی آخر الزمان ہے۔ اور یہاں پر اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی جس کا نام مذہب واقفیہ پڑ گیا۔ واقفیہ اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ انہوں نے ساتویں امام کے اوپر وقوف کیا، یہیں پہ سٹاپ کر گئے، یہیں پہ رک گئے، اس سے آگے 12 ائمہ تک یہ سلسلہ انہوں نے آگے جاری نہیں رکھا۔ بس آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ جو شخص تھا اس نے یہاں پر باطل کا ساتھ دیا اور حق کا انکار کیا، اور جو ہے حق اور باطل کو ملا کر شیعوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پر امام علیہ السلام امام کاظم کے ایک اور وکیل جو واقعاً باتقوی انسان اور صاحب فضیلت شخصیت تھے، جن کا نام یونس ابن عبد الرحمن ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہاں پر آتے ہیں اور انہوں نے حق بیان کرنا شروع کیا۔ اور یہ جو پہلا وکیل تھا جس نے خیانت کی اور امام رضا کی امامت سے انکار کیا، ابی حمزہ بطائنی، یہ ابی حمزہ بطائنی اس کو یونس ابن عبد الرحمن سے خطرہ محسوس ہوا کہ اگر یونس ابن عبد الرحمن نے حق بیان کرنا شروع کر دیا تو میرا پول کھل جائے گا اور میں جو ہوں میری اصلیت ظاہر ہو جائے گی، لہٰذا اس نے یونس ابن عبد الرحمن کو خط لکھ کے کہا کہ اے یونس، میں تمہیں اپنے مال میں شریک کرتا ہوں، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرا ساتھ دو، صرف یہ کہتا ہوں خاموش رہو۔ یعنی یہاں پر اس نے یونس کو کہا کہ اے یونس، یہاں پر بولنا نہیں، آپ صرف خاموش رہیں، آپ بولیں گے تو اس صورت میں یہ مال و دولت آپ کو میسر نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ خاموش رہتے ہیں تب میں آپ کو اپنے مال میں شریک کروں گا۔ یہاں پر یونس ابن عبد الرحمن جو واقعاً ایک باتقوا انسان عالم تھے، انہوں نے کہا کہ اے ابی حمزہ، نہ صرف یہ کہ میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں بلکہ میں خاموش رہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، اور میں یہاں پوری قوت کے ساتھ جتنی استعداد، جتنی صلاحیت، جتنی طاقت خدا نے مجھے دی ہے، اور شیعوں کے اندر جو میرا مقام امام کاظم کے وکیل کے طور پہ بن گیا ہے، اس تمام کو میں بروئے کار لا کر تمہارے خلاف آواز اٹھاؤں گا اور امام رضا کا ساتھ دوں گا۔ بس آپ نے اسی واقعے کے اندر ملاحظہ فرمایا کہ یہ شخص جو واقعاً علم رکھتا تھا اور اپنے علم کا اظہار بھی کرتا ہے، اپنے علم کو ظاہر بھی کرتا ہے، اور جب عالم اپنے علم کو ظاہر کرے یہیں پر لوگ جو ہیں وہ کنفیوژن سے باہر آ جاتے ہیں، یہیں پر جو لوگ ہیں ان کی حیرت و سرگردانی دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا حق اور باطل کے درمیان جو فرقان ہے، جو میزان ہے، وہ خداوند متعال کے نزدیک و ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق یہ علماء برحق ہیں کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو بیان کریں اور حق کو واضح و آشکار طور پر پیش کریں، اور یہیں پر ائمہ نے ان علماء سو سے ہوشیار کیا کہ جو حق اور باطل کے درمیان نہ صرف فرق نہیں ڈالتے بلکہ حق اور باطل کو ملانے میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں، ان کو علماء سو کے طور پر پیش کیا گیا۔ اور امام ہادی علیہ السلام کی ایک مفصل حدیث ہے کہ جو کتاب احتجاج مرحوم طبرسی علیہ الرحمہ ان کی کتاب ہے، اور اس کے اندر ایک شخص آتا ہے
آ کر امام سے قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ کے متعلق سوال کرتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، کہ ان میں سے جو علماء یہود ہیں ان کا ذکر قرآن مجید اس آیہ مبارکہ کے اندر فرما رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں امی، جاہل، یعنی ان علماء کو امی کہہ رہا ہے کہ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، کہ جو کتاب اس زمانے کی کتاب یعنی تورات و انجیل، یہ اس کتاب کے متعلق صرف اور صرف گمان رکھتے ہیں. ان کے پاس جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک سمجھے ڈاؤٹس کا ایک بنڈل ہے، یعنی بنڈل آف ڈاؤٹس رکھتے ہیں، ایک شک کا پیکج انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس کتاب کے متعلق شک پھیلاتے ہیں. یہاں پر امام علیہ السلام اس کو بیان فرماتے ہیں بہت وضاحت کے ساتھ، اور اس جملے تک پہنچتے ہیں کہ علماء اسلام میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو علماء ہیں کہ جو حق کو بیان نہیں کرتے، امام کے الفاظ ہیں کسی کمی بیشی کے بغیر، امام کے الفاظ ہیں کہ یہ لوگ ہمارے شیعوں کے لیے لشکر یزید سے زیادہ خطرناک ہیں، یہ شیعوں کے لیے لشکر یزید سے زیادہ نقصان دہ ہیں. اور امام نے دلیل بیان کی. دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ لشکر یزید نے امام حسین و آپ کے اصحاب و انصار و جوانان بنی ہاشم کے جسموں کو پائمال کیا، ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، لیکن یہ علماء، یہ لوگ ہمارے شیعوں کے ایمان کو لوٹ لیتے ہیں، ہمارے شیعوں کے ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں. و بعبارت دیگر کہ لشکر یزید مقصد امام حسین کو نہیں قتل کر سکا، جس میں امام حسین کو قتل کیا اس نے، اور جس میں امام حسین کو شہید کیا، امام حسین کے جسم کی گردن کو کاٹا. لیکن یہ لوگ جو منبر حسین پہ بعض اوقات آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں، لیکن جب حق بیان نہیں کرتے، وہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں، یہ مقصد امام حسین کو شہید کر دیتے ہیں، اور اسی بنیاد پر لوگوں کے درمیان کنفیوژن پھیل جاتی ہے. اور یہی تقاضا اس زمانے میں امام حسین کا بھی تھا کہ اے علماء، اے جو آپ صاحبان علم و فضیلت ہو، آپ آؤ، آ کر واضح طور پر حق کو بیان کرو، تاکہ حق جو ہے یا وہ پوشیدہ نہ رہے اور باطل جو ہے وہ سب کے سامنے آشکار ہو جائے. لہٰذا ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک ہماری استعداد اور ہماری صلاحیت ہے ہم حق کو بیان کریں. یہاں پہ جیسے ہم پہلے سوال کر رہے تھے کہ جب حق بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو فتنہ پرور سمجھ لیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے. تو اس زمن میں کیا گائیڈنس ملتی ہے کہ فرض کرے اگر آپ، مثال دے رہی ہوں کہ حق بیان کر رہے ہیں تو آپ کے حق بیان کرنے سے باطل الگ ہو رہا ہے مثلا اور حق سائڈ پہ ہو رہا ہے، تو اس میں کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور انتشار پھیلانے کے لیے ان چیزوں کے موقع تلاش کرتے ہیں، اور جو حق پرست لوگ ہوتے ہیں انہی کو معاشرے میں برا بنا دیتے ہیں. تو اس زمن میں کیا روایات ملتی ہیں کہ وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں وہ لوگ کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، انہیں اپنے عقل اور اپنی سمجھ کو کہاں پہ لے کے آنا چاہیے اور کس طرح سے کہ وہ حق اور باطل کو واضح اس انداز سے ایسے فتنوں کا شکار نہ ہو. ظاہری بات ہے کہ جب کوئی انسان، کوئی عالم جو حق کو جانتا ہے، جب حق کو بیان کرتا ہے تو اس موقع پر اس کے خلاف بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، بہت سارے اس پر اعتراضات اور اشکالات کیے جاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے کہا جاتا ہے کہ یہ انتشار پھیلا رہا ہے. پہلے سارے کے سارے لوگ مومنین اکٹھے تھے، جمع تھے ایک جگہ، اس نے سب کو منتشر کر دیا. جب حق کی بات کی تو بعض اس کے مخالف ہو گئے، بعض اس کے ساتھی ہو گئے، اور یہاں پہ اس نے دو دھڑے بنا دیے، اس نے دو گروہ بنا دیے، اس نے فرقہ اندازی کی، فرقہ پیدا کر دیا ہے. اس طرح کی باتیں بے تحاشا سننے کو ملتی ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں
عقلی طور پر خود بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ائمہ معصومین نے بھی اس کو صراحت کے ساتھ بیان کیا، اور قرآن مجید کی آیات کریمہ بھی اسی مطلب کی طرف ناظر ہیں۔ پہلے ہم عقلی طور پہ اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم عقلی طور پہ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان اس کی فطرت خالص چیز کو پسند کرتی ہے۔ اب جب ایک جو زمین کھود کر سونا نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد ان سے کہا جائے کہ آپ دیکھیں کتنا ڈھیر سونا ہے، جس کے اندر مٹی بھی ملی ہوئی ہے، جس کے اندر ریت بھی ہے، اس کے اندر دوسری چیزیں بھی ہیں، اتنا ڈھیر کئی کلو، آپ اسی کو استعمال کریں۔ کیوں آپ بھٹی میں لے جا کر اس فرنینس میں ڈال کر آپ سونے کو الگ کرتے ہیں، باقی چیزوں کو الگ کرتے ہیں؟ اور ظاہری بات ہے جب آپ سونا الگ کریں گے تو آپ کے پاس سونا چند جو ہے وہ گرامز میں رہ جاتا ہے۔ وہ جو پہلا ٹنوں کی شکل میں تھا اب وہ چند گرام میں رہ گیا، یعنی اب بہت تھوڑا سا ہو گیا ہے۔ تو آپ ایسا کریں، وہ جو ٹن ہے اسی کو استعمال کریں، سونے کو خالص کرنے کی کوشش نہ کریں آپ۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ کوئی بھی عقل مند انسان اس کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی لاجک بھی یہی کہتی ہے، اس کی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ یہاں پر وہ جو سونا ہے جو ناخالصی کے ساتھ جب مکس ہوا ہے اس کے اندر بے تحاشا امپیورٹیز موجود ہیں، یہ سونا کسی کام کا نہیں ہے، اس سونے کے اندر چمک نہیں ہے، اس سونے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس سونے کو کوئی زیور بنا کر استعمال نہیں کر سکتا، یہ سونا زینت نہیں بن سکتا ہے، اور اس سے جو دیگر فوائد حاصل کیے جاتے ہیں وہ حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ جیسا کہ بہت سارے اور جگہوں پر سونا استعمال ہوتا ہے، یہ کام نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح مثال کے طور پہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھیں پانی کو، اس کے اندر بہت ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر جو ہے بڑے بڑے جو ہے وہ پلانٹ لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ایسے ڈسٹیلیشن پلانٹ ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے پانی کو خالص بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور خالص پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کہا جائے کہ وہ پانی جس کے ساتھ بہت کچھ ملا ہوا ہے اس کا وزن بہت زیادہ ہے، اور آپ اسی ناخالص پانی کو استعمال کریں، لیکن کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ ناخالص پانی استعمال کرنا میرے اپنے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور باقیوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ بس یہاں سے ہماری عقل کہتی ہے کہ جب تک کوئی چیز ناخالص ہو، دوسروں چیزوں کے ساتھ مکس ہے، دوسری جو ناخالصی و امپیورٹیز ہیں اس کے اندر ملی ہوئی ہیں، تب تک یہ چیز قابل استفادہ نہیں ہے۔ دین کے اندر بھی یہی ہے کہ دین کے ساتھ جب تک بدعات ملی ہوئی ہیں، اسی طرح دین کے ساتھ رسومات ملی ہوئی ہیں، اسی طرح حق کے ساتھ باطل ملا ہوا ہے، اور قرآن کی تعبیر کے مطابق طیب کے ساتھ خبیث ملا ہوا ہے۔ یہ خبیث اور طیب جب آپس میں ملے ہوئے ہیں تو آپ کو بہت بڑا ڈھیر نظر آتا ہے، بہت زیادہ جمعیت نظر آتی ہے، جو مثال کے طور پہ اگر حق اور باطل کو الگ نہ کیا جائے، حق اور باطل کو جدا نہ کیا جائے، تو آپ کو یہی ہوگا کہ سب لوگ بالکل آپس میں ملے ہوئے ہیں، سب لوگ جو ہے وہ ایک بڑے جمع غفیر کی طرح جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ حق بیان کریں گے، ظاہری بات ہے کہ جب حق جدا ہوگا، باطل جدا ہوگا، تو اہل حق و اہل باطل بھی جدا ہو جائیں گے، تو یہاں پر ہمیں گروہ نظر آ جائیں گے، یہاں پر ہمیں جو ہے وہ نظر آئے گا کہ ایک پیروکار حق ہوگا، ایک پیروکار باطل ہوگا۔ اور یہ تفرقہ، یعنی ہمیں اس تہمت سے نہیں ڈرنا چاہیے، جو علماء حق ہیں ان کو اس الزام تراشی و اس تہمت جو ان کے خلاف کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں میں انتشار پھیلا دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ کیوں، مثال کے طور پر آج کے زمانے میں ایک بڑا موضوع جس کے اوپر گفتگو زیادہ کی جاتی ہے، اور بہت سارے علماء اس موضوع کو ایک اختلافی موضوع بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جو اس کو واضح طور پہ پیش کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ امت کو توڑ رہے ہیں، آپ شیعوں میں فرقے بنا رہے ہیں۔ وہ موضوع ولایت فقیہ ہے کہ ولایت فقیہ جو ہے ایک ائمہ معصومین کی صراحت کے ساتھ جو روایات ہیں اس کے مطابق آپ نے یہی بیان فرمایا کہ فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ
فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا، کہ جو بھی آپ کو واقعات جدید پیش آئیں، اور امام پردہ غیبت میں آپ امام سے براہ راست نہیں پوچھ سکتے، آپ کا امام کے ساتھ ارتباط نہیں ہے، یہاں پہ کس کی طرف رجوع کریں؟ ائمہ معصومین نے کہا کہ آپ رجوع کریں مجتہدین کی طرف، ہمارے احادیث کے جو راوی ہیں ان کی طرف رجوع کریں۔ اور یہ جو روات احادیث ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ میں امام ان کو آپ کے اوپر معین کر رہا ہوں۔ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ لوگ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے، تمہارے اوپر دلیل ہے۔ وَأَنَا، میں جو امام ہوں، انا حجت اللہ علیہم، میں اللہ کی حجت ہوں ان فقہا و ان مراجعین و اس ولی فقیہ کے اوپر، میں امام معصوم حجت ہوں۔ اور پھر اس کے بعد امام نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ الراد علیہم کالراد علینا، جس نے ان کو جھٹلایا و ان کی تکذیب کی اس نے ہم معصومین کو جھٹلایا، والراد علینا الراد باللہ، اور جو ہمیں جھٹلاتا ہے اس نے خداوند متعال کو جھٹلایا، وہو علی حد الشرک باللہ، اور یہی تو شرک ہے۔ بس جب بھی اس طرح کا موضوع بیان کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے مومنین و شیعوں کے درمیان ہی دو گروہ بنا دیے، لہٰذا اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہ سامعین محترم، خداوند متعال کا یہ قاعدہ و قانون ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ طیب اور خبیث کو جدا کر دے، یہ خداوند متعال کا قاعدہ و قانون ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ پیش کرتا ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں ہم اس مطلب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ انفال کے اندر آیت نمبر 36 و 37، ورس نمبر 36 اینڈ 37، اس کے اندر خداوند متعال یہ بیان فرماتا ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ جو لوگ کافر ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ بھی انفاق کرتے ہیں، لیکن انفاق کرتے ہیں تاکہ سبیل خدا کو بند کر دیں، سبیل خدا کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دیں، اور کوئی اس سبیل کی جانب حرکت نہ کر سکے، کوئی اس کی جانب گامزن نہ ہو۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، خداوند متعال بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ خوب پیسے خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب پیسے خرچ کرنے کے بعد ان کو حسرت ہوتی ہے، ان کو افسوس ہوتا ہے، اور یہی لوگ مغلوب ہو جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور ان کو جہنم کی جانب لے جایا جائے گا۔ یہاں پر خداوند متعال بیان فرماتا ہے لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، کہ خداوند متعال چاہتا ہے، خدا یہ کام کرتا ہے کہ طیب کو خبیث سے جدا کر دیتا ہے، جو پاکیزگی ہے، جو طیب ہے، جو عصمت ہے، اس کو جدا کرتا ہے، نجاست و خباثت اور پلیدگی کو خداوند متعال جدا کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور خبیث کا ایک ڈھیر بناتا ہے، یعنی خبیث کو خبیث کے ساتھ جوڑتا ہے، خبیث کو خبیث کے ساتھ ملاتا ہے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور ایک بڑا سا ڈھیر بن جاتا ہے، یعنی تمام تر خبائث اس سب کا ایک ڈھیر بن جاتا ہے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اس تمام خبیث کو الگ کرنے کے بعد، اس کا ڈھیر بنانے کے بعد خدا اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، اور قرآن کے مطابق یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بس اگر آپ کہیں کہ طیب و پاک اور پاکیزہ لوگ بھی خبیث کے ساتھ مل جائیں، ان کو جدا نہ کیا جائے، تو یہ بھی اسی ڈھیر کا حصہ شمار ہوں گے، یہ بھی انہی کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے، اور ان کو بھی خبیث کہا جائے گا۔ یعنی جب تک کوئی چیز ناخالص ہوتی ہے اس کو ناخالص کہا جاتا ہے، یعنی وہ اگر ہم سابقہ مثال کی طرف جائیں کہ جو سونا تمام تر دیگر چیزوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کو خالص سونا نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کے اوپر یہی ریت، مٹی اور اسی طرح کا عنوان صدق کرتا ہے، اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، حتیٰ آپ اس کو کلو کلو کر کے بھی تولیں
تو اس کو کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے، لیکن جب اس کو آپ نے خالص کیا کتنی قیمت بڑھ گئی، اس قدر قیمت بڑھ گئی کہ اب اس کو آپ تولا تولا کر کے بیچتے ہیں، اب آپ اس کو ایک ایک گرام کر کے بیچتے ہیں، لوگ لاکھوں روپے اور لاکھوں دوسری کرنسی میں بھی کیا نام ہے اس کے مطابق جو ہے خریدنے کو تیار ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی، اور ایک جو ہے وہ کلام امیر المؤمنین وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کے اندر امیر المؤمنین انہی چیزوں کا جواب دے رہے ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں آج جو علماء برحق ہیں جب حق بیان کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ تفرقہ پھیلا رہے ہیں، آپ دھڑے بندی کر رہے ہیں، آپ گروہ بندی کر رہے ہیں، آپ نے حزبیں بنا دیں، آپ نے مومنین کی صفوں کو توڑ دیا ہے۔ خب یہ جو الزام ہے یہ ان پر بعد میں لگتا ہے، پہلے انبیاء کو یہی بات کہی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب پیغام ہدایت دینا شروع کیا آپ نے، تو اس معاشرے نے یہی کہا کہ اے نوح، آپ نے ہمیں انتشار پھیلا دیا، آپ آئے، آ کر آپ نے اس قوم جو ایک طرح سے زندگی گزار رہی تھی، سب ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کر رہے تھے، سب ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے اور بڑے مزے سے باطل کے اوپر سب کے سب جی رہے تھے، آپ نے آ کر اس کے اندر تفرقہ ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ، آپ کو بھی یہی کہا گیا، رسول خدا، حبیب خدا، آپ نے بھی جب دعوت اسلام دیا تو اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے غلام کو آقا کے خلاف کھڑا کر دیا، بھائی کو بھائی کا مخالف بنا دیا، بیٹے کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیا، زوجہ کو شوہر سے چھڑا دیا۔ خب یہاں پر تو نہ صرف یہ کہ ایک معاشرہ توڑ دیا، بلکہ آپ نے خاندان کو جدا کر دیا، یعنی خاندان میں سے بھی جو خبیث تھا اس کو طیب سے آپ نے جدا کر دیا۔ یہاں پر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا جو کلام نورانی ہے اس کے اندر آپ سے جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ معانی الاخبار کے اندر بیان کی گئی کہ شیعہ احادیث کا ایک بڑا مجموعہ معانی الاخبار ہے، اس کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ ابھی معانی الاخبار کے اندر یہ حدیث اس طرح سے آئی ہے کہ ان سعد ان البرقی ان الحجال ان ابن حمید رفعہ قال، کہ یہ جو راوی ہیں انہوں نے نقل کیا کہ امیر المؤمنین کے پاس جاء رجل الی امیر المؤمنین علیہ السلام، کہ امام کے پاس ایک شخص آیا، فقال اخبرنی عن السنت والبدعت وعن الجماعت وعن الفرقت۔ اس نے آ کے امام سے سوال کیا، کہا کہ مجھے 4 چیزوں کے بارے میں بتائیں، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، جماعت کسے کہتے ہیں، اور فرقہ یعنی تفرقہ کیا ہے۔ یہ 4 چیزوں کے متعلق اس نے سوال کیا، امام نے جواب دیا۔ فقال امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین نے فرمایا، السنت، امیر المؤمنین فرماتے ہیں السنت ما سن رسول اللہ، سنت وہ ہے کہ جس کو رسول اللہ نے قائم و دائم کیا، جس پر رسول اللہ نے خود زندگی گزاری، اس کو سنت کہتے ہیں۔ والبدعۃ ما احدث من بعدہ، والبدعۃ ما احدث من بعدہ، اور بدعت وہ ہے کہ جو دین میں رسول کے بعد ایجاد کر دیا گیا۔ ائمہ معصومین نے بھی رسول کے احکامات کو کھولا ہے، وضاحت کی ہے، اضافہ نہیں کیا اس میں، چونکہ رسول جتنا بیان کر گئے تھے وہی آخری حد تھی۔ والجماعہ، اور جماعت کیا ہے، جماعت سے مراد اجتماع، یعنی وہی جو فرقت تفرقے کے مقابلے میں اجتماع ہے، وہ اجتماع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اجتماع کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ سب کو اکٹھا کر دیا جائے، یہ اجتماع ہے، بلکہ امام کی تعبیر یہ ہے، والجماعۃ اہل الحق وان کانوا قلیلا، کہ جو جماعت ہے وہ اہل حق ہیں اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، یعنی ان کا اجتماع یہ جماعت کہلاتا ہے۔ اور فرقت کیا ہے، تفرقہ کیا ہے؟
اہل الباطل و ان کانوا کثیرا، فرمایا آپ نے کہ جو اہل باطل ہیں یہ جو ہے وہ فرقت ہے، یہی تفرقہ ہے. وَإِن كَانُوا كَثِيرًا، اگرچہ یہ بے تحاشا ہوں، یہ بہت زیادہ ہوں. پس آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ اہل باطل کا ایک جگہ اکٹھا ہو جانا یا حق اور باطل کا آپس میں ملا دینا، یہ جو ہے کیا نام ہے وحدت نہیں ہے. اور ہم جو وحدت کے داعی ہیں، اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، اس کا بھی یہ معنی نہیں کہ حق اور باطل کو ایک ساتھ ملا دیا جائے، مشرک و مومن دونوں کو اکٹھا بٹھا دیا جائے. یہ وحدت دین نہیں کہتا، اس وحدت کی طرف نہیں، بلکہ وحدت بھی کس کے گرد ہو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، خدا کی رسی، وہی جو حق ہے. جیسا کہ امیر المؤمنین فرما رہے ہیں کہ وَالْجَمَاعَةُ أَهْلُ الْحَقِّ، اہل حق ہی جماعت ہیں. وَإِن كَانُوا قَلِيلًا، اگرچہ تھوڑے ہوں. وَالْفُرْقَةُ أَهْلُ الْبَاطِلِ، اور اہل باطل ہی تفرقہ ہے. وَإِن كَانُوا كَثِيرًا، اگرچہ یہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہوں. اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث ہیں کہ جس کے اندر اسی مطلب کو بیان کیا گیا، اور اس کے ہم اندر یہی چیز جو چاہیں ہے وہ کہ اگر ان احادیث کو ہم تھوڑا اگلے پروگرام کے لیے رکھ اور اس میں ہم ان کو ایڈ کریں گے تاکہ جو ہے اگلے شو میں ہماری ہو سکے، کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے اور بہترین سے بیان کیا اہل حق اور اہل باطل کی تشریح کی اور کس طریقے سے یہ اہمیت کے حامل ہیں اور ہمیں اس مناسبت سے کیا کرنا چاہیے. اسی پہ مزید ہم اپنی اگلی جو ایپیسوڈ ہوگی اس میں بات کریں گے. اور آج کے لیے آئی تھنک سو کہ وقت کافی ہو چکا ہے ہمارے آج کے شو کا، تو میں چاہوں گی کہ ہم اسی بات کو یہیں پہ جو ہے اگلے پروگرام تاکہ ہمارے اگلے مضمون میں اسی سے آغاز کر لیں گے. اور دیکھنے والوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ جس طرح مولانا نے فرمایا کہ حق اور جو باطل ہیں ان میں جو تعداد معنی نہیں رکھتی، بلکہ حق کا معیار اور حق ہونا جو ہے وہ معنی رکھتا ہے، بے شک وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو یا وہ تو جس طرح انہوں نے بہت ہی خوبصورت عقلی جو دلیل دی مولانا نے کہ جو ہے سونا چاہے ٹنز کی فارم میں ہو یا پانی کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ خالص نہیں ہے تو وہ بے قیمت ہے. سو قیمت وہی ہے کہ جو خالص ہونے کے بعد آپ کے ہاتھ میں وہ خالص پانی ہے یا خالص سونا ہے. اسی طرح وہ خالص انسان یا وہ خالص ہستی جو اپنی قیمت حق کو فالو کر کے جو ہے وہ لگاتے ہیں. انہی دعاؤں کے ساتھ کہ جہاں رہیں مولانا سے بھی اجازت چاہوں گی اور دیکھنے والوں سے بھی کہ مولانا نے بہت صورت عقلی قرآنی اور نہج البلاغہ اور ائمہ اطہار کی جو کلمات ہیں ان سے ہمیں دلائل دیے کہ حق اور باطل کو فالو کرنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے اور کس قدر ہمارے لیے ضروری ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ ان دی اینڈ ہمارا جو انجام ہو وہ ہمیشگی کی جہنم میں ہو، اسی وجہ سے کہ ہم حق اور باطل کو سوچیں کہ مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد ہم ادھر بھی ہو جائیں اور ادھر بھی ہو جائیں. نہیں، آپ کو ایک سمت ایک چیز کو اختیار کرنا ہے ضروری ہے اور وہ حق ہے، اور اس کے لیے اس کی شناخت اس کی پہچان ہونے کے بعد حق کے ساتھ اس کا اظہار کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طریقے سے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان ہے بالکل اسی طرح ہمارے لیے حق کی شناخت کرنے کے بعد اس پہ ایمان لانے کے بعد اس کا مکمل اظہار جس بھی فارم میں ہو کھل کے، ورنہ ہم پستی اور جہنم اور ذلت کا شکار ہوں گے اللہ کی نگاہ میں بھی، رسول اور ائمہ کی نگاہ میں بھی، اور ہمیشگی نقصان میں جا پڑیں گے. اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں میں اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.